बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो आप लोगों के लिए पेश किया जाता है और हर रोज़ आप इस प्रोग्राम को लाइव देखते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। उलमाए कराम हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आप अहबाब की रहनुमाई करते हैं इंतहाई खूबसूरत अंदाज में कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स होंगी लाइव, वो शामिल की जाएंगी प्रोग्राम में और आप लोगों के सवालात के जवाबात आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं, सबसे पहले तो इंतहाई मोतबर और इंतहाई इल्मी रूहानी शख्सियत, हम सब के दिल के बहुत करीब, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरज़ादा जनाब पीर हफीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला पीर साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद कहेंगे पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर पीर साहब, बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, आप ज़ियारत करते रहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, गाहे बगाए हम आपको दावत देते हैं और हमारी दावत को कबूल फरमाते हुए आप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आज के प्रोग्राम में आप एक मरतबा फिर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं और आप अहबाब की रहनुमाई भी करते हैं। मोहतरम जनाब क़िबला मुफ्ती कैसर शहजाद साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। क़िबला मुफ्ती साहब को भी खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह खैर। क़िबला मुफ्ती साहब माशाअल्लाह रहनुमाई के साथ साथ आप सब भी जानते हैं हिकमत के हवाले से भी जो आपका दवाखाना है यूईटी के करीब गेट नंबर 7 के करीब जो है वो, वहाँ पर भी माशाअल्लाह वक्त देते हैं और उस तरह उस अंदाज में जिस तरह यहाँ पर रूहानी होता है, वहाँ पर अपनी हिकमत के तौर पर जो परवरदिगार ने आपको खासा अता कर रखा है, आप तमाम लोगों की रहनुमाई भी करते हैं और अगर आप में से भी कोई जाना चाहे तो यकीनन आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह आपको ट्रीट किया जाएगा और उससे अच्छी बात यह है कि बड़ी बात यह है कि हर चीज़ को मैनेज करते हुए इंशाअल्लाह आप देखते हैं अल्लाह करीम आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। और ये एक ड्यूटी है, एक नौकरी है जो आप कर रहे हैं, परवरदिगार आपको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाए, हमारी दुआ है। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स जो हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, बात करना चाहें, हमारे साथ कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के जो नंबर्स हैं दौरान प्रोग्राम वो भी चल रहे होते हैं। अपना पैगाम की सूरत में हम तक आप व्हाट्सएप भेजना चाहें तो इंशाअल्लाह वो भी हम तक आपका पहुंचेगा। और उसके अलावा हम तक ख़त भी आपके पहुंचते रहते हैं, जो आप लोग हमें हमारे एड्रेस पे ख़त लिखते हैं। क़िबला पीर साहब को जो ख़त मिलते हैं वो उन ख़त के तमाम जो है वो जवाबात आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और पिछले दिनों भी कुछ ख़त वगैरह आए थे, पहुंचे थे, वो आप लोगों तक भी पहुंच गए होंगे। उम्मीद है कोशिश किया करें ख़त के मामलात में भी जवाब लिफाफा आप लोग जो है वो लाजिम भेजा करें। चूँकि मसरूफियात ज़्यादा होती हैं तो इतना वक्त नहीं होता है कि बहुत सी बारीकियों में इंसान जाए। हाँ, इतना वक्त निकालना यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के ख़त को पढ़ा जाता है, सवालात आप लोगों के देखे जाते हैं तो उनकी रहनुमाई के तौर पर आप लोगों तक जवाब भी पहुँच जाता है। प्रोग्राम में सारी चीज़ें डिटेल से हम आगाज़ में इसलिए बता दिया करते हैं अक्सर हर रोज़ कि जो हमारे नए कॉलर्स हैं उनके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी हो सके। बाकी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की कॉल्स होती हैं शामिल साथ साथ, और आखिर में प्रोग्राम की जब दुआ होती है तो आप लोग कोशिश किया करें कि हमारे साथ दुआ में ज़रूर जो है वो शामिल हुआ करें। बहुत से दोस्त ahbab, बहन भाई, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं, तो वो जो इज्तिमाई दुआ का एक मरहला होता है आखिर में, वो बहुत मकबूल होती है बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो आप कोशिश किया करें कि हमारे साथ उस इज्तिमाई दुआ में ज़रूर जो है वो शामिल हुआ करें। क़िबला पीर साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे देखने वाले, सुनने वाले नाज़रीन व सामाईन के लिए वही मसाइल, वही सब चीज़ें हैं, वही सब परेशानियां हैं। किसी को कोई मसला है, किसी को कोई परेशानी है, किसी के घरेलू मामलात हैं, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का जो परेशानियों का महव मरकज़ है वो बिलखुसूस किस जानिब होता है। और हम लोग जब तवज्जो दिलवाते हैं अपने आप को, ख़ुद को, कि हम कहाँ खड़े हैं, तो फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि गलतियाँ, कोताहियाँ, मसाइल, परेशानियाँ यकीनन हमारे अंदर पाई जाती हैं। पीर साहब
بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ بہت نوازش آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تمہیدی گفتگو بڑی خوبصورت فرمائی ہے اور ناظرین کے لیے آپ نے بڑا ایک پیغام بھی چھوڑا ہے جی اور گھر گھر جو مسائل ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم سیلف بذات خود انسان جو ہے وہ ریئلائز کر جائے کہ میرے اندر خامی کون سی ہے۔ جب تک ہم اپنی خامیاں ہم سیلف دور نہیں کریں گے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں دوسرے کی خامیاں نظر آتی ہیں، اپنے اندر جو ہوتی ہیں وہ نہیں آتی نظر ہیں۔ نہیں آتی۔ تو مسائل تو اندر سے شروع ہوتے ہیں، جب بندے کے مسائل سامنے آتے ہیں تو وہ اس کی اپنی خامیاں اور کمزوریاں کی وجہ سے۔ اللہ تو کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تو بلکہ بذات خود قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، دنیا مادیت کی ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم دین سے دوری اختیار کر جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جائیں گے اور ہم بس صبح دنیا رات دنیا اسی میں چکر میں پڑے رہیں گے تو سب ظاہر کے مسائل جو ہیں یہ بڑھ جائیں گے۔ بالکل آپ نے بھی درست فرمایا ہے، اور مزید گفتگو بھی پیر صاحب سے رہے گی انشاءاللہ، اور حل تو یقیناً آپ کے سامنے پیش کیا ہی جاتا ہے۔ چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے کہ مسائل کی جانب جو بڑھ رہے ہیں لوگ ان کی رہنمائی کس انداز میں کی جائے۔ آغاز کرتے ہیں جی، پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں آج کے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو، چلیں جی، لائن میں کافی ایشو تھا غالباً، آپ کی آواز ہم تک بالکل بھی آپ کی نہیں آئی ہے، تو دوبارہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ کی کال مناسب طریقے سے مل گئی تو ہم انشاءاللہ آپ سے ضرور جو ہے وہ بات کر لیں گے۔ لائن میں کچھ تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی، چونکہ کالرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کال مل جائے اور بات ہو جائے، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی کالز آئیں ہم تو سبھی کی شامل کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں ٹی وی کا والیوم ایک تو بند رکھیں اور تھوڑا سا آپ لوگ اونچا بولا کریں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، یہ آپ کا چینل دیکھ رہے ہیں ہم۔ جی جی بتائیے، تھوڑا سا آپ اونچا بولیں مہربانی۔ جی ہمارا نام لیاقت علی ہے۔ اچھا جی، سر یہ ہمارا نا استخارہ تو کیجیے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ بس یہ اولاد نہیں ہو رہی سر۔ اولاد کا مسئلہ ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتائیں۔ کلثوم بی بی۔ اچھا جی ٹھیک، چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی محترم۔ سوال تو ہم تک آپ کا پہنچ گیا ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی تھا، آواز بہت کم تھی آپ کی۔ بہرحال اولاد کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے، اور اپنے بارے میں اولاد نہیں ہے تو قبلہ پیر صاحب رہنمائی کچھ کر دیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ اپنا جواب سن لیجیے گا۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ ایک تو نماز کی پابندی کریں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں۔ آپ جب نماز پڑھیں تو درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد یا مانعوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، یا مانعوں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ آپ اس کو جاری رکھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھیں گے جی ہم کالر بات کرتے ہیں جی ان سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی بھائی میں ساما بات کر رہا ہوں ارتباط سے۔ جی میرے بھائی بتائیں۔ جی میرا بڑا بھائی ہے، وہ ہر جگہ ٹیسٹ دیتا ہے لیکن کہیں پہ بھی جاب نہیں لگتی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وہ ابھی ایک چھوٹی سی جگہ پہ جاب کر رہا ہے تو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا مطلب ابھی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی کی جاب کے لیے کوئی مسئلہ؟ جی جی وہ ہر جگہ پہ ٹیسٹ دیتا ہے لیکن نہیں ہوتا اس کا کام۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، جی چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ نام بتائیں بھائی کا۔
اعزاز. بہتر بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جواب انشاءاللہ آپ کا ضرور دیں گے. قبلہ مفتی قیصر صاحب سے گزارش کریں گے. آپ کے بھائی کا مسئلہ جو جاب کا مطلب کامیابی کے لیے آپ نے بتایا کہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کچھ پریشان ہیں, تو قبلہ مفتی صاحب آپ رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بھائی سے کہیں اور خود بھی, جیسے کہ ہم سب احباب سے اکثر کہتے ہیں کہ نماز کی جو ہے وہ پابندی کیا کریں. دوسرا, کوشش کیا کریں کہ روزانہ ایک بار قرآن پاک گھر میں تلاوت لازمی کیا کریں. اور تیسرا جو وظیفہ ان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا باسطو یا واسعو یا نافعو, یا اللہ یا واسطو یا واسعو یا نافعو 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. اللہ کریم ثانیہ پیدا فرما دے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. کچھ وظائف آپ کو بتائے ہیں قبلہ مفتی صاحب نے. میرے بھائی آپ یہ اپنے بھائی کو بتا دیجئے کہ وہ یہ پڑھیں اور دل میں نیت وہی رکھیں اپنے کام کی, اپنے جاب کی. انشاءاللہ العزیز پروردگار نے چاہا تو کامیابی حاصل ہوگی. مزید آگے بڑھیں گے جی. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں رفت جبین بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. میں اس کا پہلے ایک جگہ رشتہ ہوا تھا جی, لیکن پھر منگنی ختم ہو گئی تھی. اب کافی عرصہ ہو گیا, اس کے رشتے میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آ رہا. تو اس معاملے میں اگر آپ میری مدد کریں تو. بیٹی کا نام بتائیں. کنزا. ایج کیا ہے؟ 24 سال. 24 سال. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں مسائل رشتے کے لیے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پروردگار آسانیاں پیدا کرے اس بچی کے رشتے کے لیے. جی قبلہ پیشاب. رشتے کے لیے میرا بیٹا آپ اس طرح کریں کہ جب نماز عصر پڑھ لیں تو اس کے بعد 111 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم. آپ نے اس آیت کو, یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے نماز عصر کے بعد. تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. نماز مغرب جب پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات, یہ اپنا روزانہ اپنے پڑھنے ہیں. اور جب 2 رکعت نفل برائے حاجات پڑھ لیں تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور میں آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ جی. مزید آگے بڑھیں گے جی. ہم اپنے نیکسٹ کالر کی جانب ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں مہوش بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے. جی میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی نا کہیں یعنی کہ رشتہ وغیرہ نہیں آ رہا, شادی نہیں ہو رہی. اچھا, نام کیا ہے؟ پوچھنا تھا. بھائی کا نام بتائیں. بھائی کا نام ہے ساول مشتاق. اور والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے گلزار بیبی. ٹھیک. چلیں انشاءاللہ رہنمائی اور کرتے بھی ہیں. مسئلہ ہے. جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمارے گھر میں نا جیسے پیسے آتے ہیں نا تو برکت نہیں رہتی نا گھر میں. جیسے پیسے آتے ہیں ویسے ہی لگ جاتے ہیں سارے. پیسے لگ جاتے ہیں. اچھا جی. ہاں جی پیسے آتے ہیں تو یعنی کہ اسی وقت لگ جاتے ہیں, برکت سے نہیں رہتی پیسوں میں. اچھا اس کا پوچھنا تھا مفتی صاحب. اچھا جی چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں میری بہن انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بھائی کے رشتے کے لیے آپ نے سوال کیا, اور دوسرا پیسوں میں برکت کے لیے جیسے آتے ہیں ویسے لگ جاتے ہیں. اب جہاں لگنے ہیں وہ تو لگنے ہی ہیں ظاہر ہے. ہاں ان میں سے کچھ بچ جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے. بہرحال آپ کچھ رہنمائی بہن کی فرمائیے رشتے کے حوالے سے, بھائی کے اور ان کے. دوسرا اپنا ایک 2 سوال ہیں ایک تو ان کے. تو ایک سوال کا جواب تو آسان ہے کہ جو پیسے آتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں. جی تو وہ صاحب ذرا پیسے لگنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ اس میں میرا بیٹا تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں. اور یہ اب پیسے آتے کیسے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, یا آپ بہتر سمجھتے ہیں کو تھوڑا بہت اس میں سے صدقہ خیرات ضرور کیا کریں. شادیوں کے مسئلے میں سورت جو نساء ہے اس کا پہلا رکوع جو ہے
وہ آپ روزانہ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. دونوں میں سے بھائی پڑھ لے یا بیٹا آپ پڑھ لیں. آپ روزانہ جو ہے 11 مرتبہ پہلا رکوع سورۃ النساء کا پڑھا کریں اور دعا کیا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرمائے. آمین 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 جی. اللہ کریم مہربانی فرمائے. ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. نیکسٹ کالر سے ہم بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے کون بات کر رہے ہیں؟ جی ظفر بات کر رہا ہوں تحصیل گجر خان سے دکھوا. جی میرے بھائی بتائیں. کاندھی درود خضری یہ بتائیں کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اور فضیلت کیا ہے؟ درود خضری. جی اچھا ٹھیک. چلیں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. جی پیر صاحب درود خضری کے حوالے سے سوال کیے انہوں نے. میرے بھائی یہ درود شریف ہے اور بزرگان دین نے اس کا نام رکھا ہے. یہ بڑا آسان سا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ چھوٹا سا درود شریف ہے. اس میں آل کا ذکر بھی ہے اور اصحاب کا ذکر بھی ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درود شریف ہے. درود خضری بزرگان دین اس کا نام درود خضری رکھا ہوا اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اور بزرگان دین علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ درود خضری پڑھنے والا جو ہے وہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہتا ہے جو درود خضری کثرت سے پڑھتا رہتا ہے. چلیں جزاک اللہ جی. درود خضری کے حوالے سے آپ نے سوال کیا اور پیر صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے جی اس کے بارے میں. اور بھی جس طرح مطلب کچھ درود پاک ایسے ہوتے ہیں جن کو نام نسبت کے طور پہ دیا جاتا ہے. اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں. بہرحال قبلہ پیر صاحبوں مفتی صاحبوں علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہی. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے یقیناً آپ کی رہنمائی کی جائے گی. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم. نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر. ان سے بات کریں گے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی یہ ہے کہ میری بھانجی ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. ہم بہت پریشان ہیں. تو وہ بیٹیاں ہی ہیں میری سسٹر کی بیٹا نہیں ہے تو اس وجہ سے کہ وہ تعلیم بھی اس کی اچھی ہے ہائٹ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. تو پتہ نہیں رشتہ تو کیوں نہیں ہو رہا. کیا نام ہے بہن کا؟ نام بتائیں. بچی کا نام نائلہ ہے. نائلہ. ہاں جی. والدہ کی والدہ کا نام سریا ہے. اور ایج کیا ہے؟ 27. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں جی چلے ہم بہت پریشان ہیں. ہاں جی اللہ کریم مہربانی فرمائے. پروردگار اپنا خاص کرم فرمائے بچی کے لیے اچھے اسباب ہوں رشتے کے لیے اور خیر عافیت سے وہ اپنی گھر کی ہو سکیں. ہماری دعا ہے انشاءاللہ. باقی مفتی صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ وہ بچی خود ہی وظیفہ کرے گی. ایک تو سب گھر والے نماز کی پابندی کریں. وظیفہ یہ ہے صبح کی نماز کے بعد روزانہ سورہ مریم ایک بار ولاخر درود شریف کے ساتھ اور روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا وکیلو یا مصورو یا جامعو یا اللہ یا وکیلو یا مصورو یا جامعو 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 دن یہ وظیفہ کریں اور کوئی میٹھی چیز بانٹ کے سٹارٹ کریں اس کو. انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم آسانی پیدا فرما دے گا. جلد خوشخبری مل جائے گی. الہی آمین. 21 دن اور جو بھی اس کے ساتھ 41 دن جو آپ نے مکمل کرے وہ وظائف ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں جی. تو یہ میری بہن آپ ان کو بتا دیں بیٹی کو رشتے کے لیے. وہ خود بھی کر سکتی ہیں ان کی والدہ بھی کر سکتی ہیں. اگر خود کر سکتی ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ وہ خود ہی کر لیں. تو ظاہر ہے جن کا مسئلہ ہے تو اللہ کریم نے چاہا انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی اور اسی وظائف کے دنوں میں رہتے ہوئے پروردگار انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے ضرور اچھے اسباب آپ کے لیے پیدا ہوں گے. باقی دعا بھی ہے انشاءاللہ ہماری آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بھی جو ہمیں دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں اور جن کے مسائل ہیں جن کا رشتوں کے بھی مسائل ہیں گھریلو مسائل ہیں پریشانیاں ہیں لوگوں کی کاروباری حوالے سے لوگ پریشان رہتے ہیں
جو مسائل لوگوں کے ہیں ان سب کے لیے وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور جو آپ کو بتائی جاتی ہیں رہنمائی جو آپ کی جاتی ہے، پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ وظائف کا ہونا یقیناً بہت ضروری ہے. اور جس طرح پیر صاحب ہوں یا مفتی صاحب ہوں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جب وظائف کی روٹین ہوتی ہے مکمل اور ساتھ میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً پھر اس بارگاہ سے کرم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صرف پوچھ لیں اور صرف وظائف ہی آپ کرتے رہیں. نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت اور باقی کے وہ معاملات جو زندگی میں انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال، بہن بھائیوں سے پیار، اتفاق، محبت، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے انسان خود کو تبدیل کرتا رہتا ہے. بہرحال دعا جی انشاءاللہ ہماری پروردگار اپنا کرم فرمائے. نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بھائی میں سجیلا بات کر رہی ہوں پنڈی سے. اچھا جی بتائیے جی. وہ میرے نا بھائی فوت ہوئے ہیں ہفتے والے دن نا، تو لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا. میں 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہوں، درود شریف ہر تسبیح کرتی ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں کہ میں پڑھوں اور مجھے صبر آ جائے. ہر وقت بس یہی خیال رہتا ہے کہ مر جانا، سب نے مر جانا، بس اسی وجہ سے سارا دن ٹینشن میں رہتی. اچھا ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں ضرور آپ کی میری بہن. اور جس طرح آپ نے بتایا آپ کے جو بھائی صاحب پچھلے ہفتے، اللہ کریم ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ. اور جتنے بھی دوست صاحب آپ دیکھنے والوں میں سے، سننے والوں میں سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے. کل رات ہی بلکہ آج ان کا جنازہ تھا. ایک بہت ممتاز و محترم شخصیت عالم اسلام کی، محترم قاری محمد کرامت علی نعیمی صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا. ان کے لیے بھی دعا ہے کہ پروردگار ان کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو سوال رہا آپ کا کہ دل میں خیال کیفیت ایسی ہے، تو انشاءاللہ کچھ سکون اطمینان کے لیے آپ نے کہا کہ نماز پڑھتی ہیں، ایسی بڑی بات تو نہیں ہے، اور لیکن مزید بھی انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں. آپ اپنا جواب جو ہے وہ میری بہن سن لیجیے گا. جی قبلہ. دیکھیں سلطانی صاحب، یہ نیچرلی بات ہے کہ والدین کا دنیا سے چلا جانا یا بہن بھائی میں سے کوئی چلا جائے تو میرا بیٹا صبر آ جائے گا، اس لیے کہ صبر اللہ ہی دینے والا ہے. اللہ تو یہ ایک نظام قدرت ہے، کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے تو ہر ایک نے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو نظام بنایا گیا اور دنیا جا رہی ہے، اور پھر صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آپ اس طرح کریں کہ جب نماز مغرب پڑھ لیں یا عشاء پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ ملک ضرور پڑھا کریں. یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے. آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنی ہے. یہ چند دن آپ پڑھیں گی نا میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرما دے گا انشاءاللہ عزیز. سورہ ملک کی تلاوت آپ جتنا ہو سکے کیجیے، جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا. اور وہی بات ہے کہ دنیاوی طور پہ معاملات ہیں، اللہ کریم بس اپنا کرم فرمائے. نیکسٹ کالر جو بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی نے بیٹے کی شادی کی ہے تو وہ نہیں رہی کڑی، ہوں رشتے واسطے رہنے جتنے سے رہتا وہاں کر کے پھر اب سوال جو آپ کو نہیں ملتا. بیٹے کی شادی پوچھنی ہے بس. بیٹے کی شادی کرنی ہے؟ جی ہاں کرنی ہے. نام بتائیں. رشتے غضنفر اقبال. ٹھیک. والدہ کا نام؟ رشیدہ بیگم. ٹھیک ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم رہنمائی کرتے ہیں. جزاک اللہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا بچے کی شادی کے لیے. قبلہ مفتی قیصر صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. جی جی بہن یہ بتا رہی تھی کہ پہلے بچے کی شادی کی ہے اور وہ شاید بساؤ نہیں ہو سکا، بسے نہیں، اور وہ علیحدگی کے معاملات ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حتی المقدور گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. طلاق کو جو حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے ابغض الحلال الی اللہ طلاق،
کہ اللہ کے نزدیک حلال اور جائز کاموں میں جو ناپسندیدہ ترین چیز ہے، ناپسندیدہ ترین کام ہے وہ طلاق ہے۔ تو گھر بسانے کی حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے۔ ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، چیزوں کو مینیج کر کے چلنا چاہیے۔ اللہ کریم آسانیاں کرے دونوں کے لیے۔ آپ آگے شادی کرنا چاہ رہے ہیں بیٹے کی، آپ تو بیٹے سے کہیں ایک تو نماز پڑھا کریں، اور وظیفہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کیا کرے، یا اللہ یا وکیلو یا جامعو، یا اللہ یا وکیلو یا جامعو 101 بار ہر نماز کے بعد تسبیح کیا کرے والا خدور شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ الرحمن بہت جلد سے آسانیاں جو ہے اس معاملے میں پیدا ہو جائیں گی، رشتہ مل جائے گا۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر مزید بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی، بتائیے کیا سوال ہے؟ جی میری والدہ ہے نا، تو ان کی شوگر بہت زیادہ ہے۔ والدہ کو شوگر ہے؟ جی اچھا جی، ان کی کنٹرول نہیں ہو رہی اور بلڈ پریشر بھی آئی ہے۔ اچھا جی، کیا نام ہے ان کا؟ پریشان رہتی ہے بڑی۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی ان کی، جزاک اللہ۔ آپ دیکھیے پروگرام والدہ کے لیے، پھر صاحب انشاءاللہ کچھ بتائیں گے۔ شوگر جو ان کو ہے بہت زیادہ، تو ان کے لیے دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ روحانی طور پہ بھی وظائف بتائے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ شوگر کے لیے جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خط لکھ دیں تو ایک تعویذ ہے شوگر کا، وہ بنا کے بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ اپنا اس میں جوابی لفافے کے ساتھ ایک خط بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اور کوئی چیز پانی پاس رکھیں اور پانی دم کر کے نہ ہر نماز کے بعد یہ پی لیا کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتی ہیں تو پھر صبح نماز پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور بوتل میں پانی دم کر لیں اور تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں، انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی شوگر۔ اس کے علاوہ 313 مرتبہ خالی سمپل اگر بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو اس سے بھی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ جزاک اللہ جی۔ نیکسٹ کالر سے بات کریں گے جی ہم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا نام سدرا ہے اور میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے، کیا مطلب بیماری ہے آپ کو؟ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، میں نے دم وغیرہ بھی کروائے ہیں اور دوائیاں بھی بہت کھائی ہیں، میرے سر کا درد نہیں رکتا۔ اچھا ٹھیک، جی چلیں انشاءاللہ جی آپ کو بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ میری بہن۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا۔ مفتی صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کی۔ جی قبلہ۔ جی سدرا بیٹا، آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو 11 عدد بادام جو ہے وہ پانی میں بھگو دینے ہیں، صبح کے ٹائم کے چھلکے اتار کے ان پہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور شہد لگا کے کھا لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ اول آخر دوشی کے ساتھ جو کر کے اپنے آپ کو دم کر لینا ہے، پانی میں دم کر کے پی لینا ہے، انشاءاللہ الرحمن آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جی۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی، جو آپ نے سوال کیا تھا اپنے لیے۔ ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور کچھ وظائف کی صورت میں آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ انہیں کیجیے گا، اور ساتھ میں اپنے لیے دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ جو بھی بیماری جو بھی معاملات آپ کے ہیں، اللہ کریم انشاءاللہ اپنا کرم فرمائیں گے۔ بریک ہم یہاں پہ لے رہے ہیں جی، اور اذان کا ہے وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہم دوبارہ کریں گے جی۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، قبلہ پیرزادہ محترم جناب پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب
اور محترم مفتی قیصر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کا حصہ ہیں. آپ احباب کی رہنمائی کے لیے سوالات آپ لوگوں کے ہم تک پہنچ رہے ہیں اور جوابات بھی آپ لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے کالر کی جانب اور ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. السلام علیکم جی. ہلو ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. میرا سوال ہے علامہ صاحب سے, ایک شعر ہے علامہ صاحب کا. جی بتائیں. مسجد تو بنا دی پل بھر میں امام کی حرارت والوں نے, من اپنا قرآن پاپی کا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اس کے بارے میں کوئی ذرا وضاحت فرمائیں. اچھا جی, سبحان اللہ جی. شعر پڑھا انہوں نے, مسجد تو بنا دی. شاعری کا پروگرام ہی نہیں ہے میرے بھائی, یہ استخارہ پروگرام ہے, یہ شاعری کا پروگرام نہیں ہے. اگر اس کا پروگرام شاعری اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علیحدہ پروگرام کرا لیں, ہم سارے آ جائیں گے وہاں. تو پھر ہمیں تو شعر بڑے آتے ہیں. ہاں جی, ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے محترم قبلہ بھائی, اصل میں یہ پروگرام استخارہ ہے اور کالز بہت زیادہ ہیں, لوگوں کے مسائل سنے جا رہے ہیں یہاں پر. اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں, نمبر ہے, آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. یا ہمارے جو باقی پروگرامز چلتے ہیں اس میں آپ ڈیٹیل سے اس سوال کو پیش کر سکتے ہیں. کالر ہے نیکسٹ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں جی, کہاں سے؟ جی میں اشتیاق احمد بات کر رہا ہوں. جی بتائیے. جی میں نے نا اپنی بیٹی کا سارا کرانا تھا. میری بیٹی ہے تقریباً 1.5 سال کی. اچھا جی. تو اس کو نا پیر جو ہے نا پیدائشی ٹیڑھے ہیں, ان کا آپریشن کروانا تھا, لیکن ڈاکٹر جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. وہ پوچھنا تھا کب تک مطلب کہ مل جائے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ مہربانی کرے جی. ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اور ڈاکٹر جو ٹائم نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی, مطلب مسائل اس قدر ہیں. یہ میرا جو مسکرانا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے بات پہ آپ کے مسئلے پہ مسکرایا ہوں, لیکن میں مطلب اس حوالے سے کہ اس قدر لوگوں کے مسائل ہیں کہ بچی ان کی پریشان ہے, بیمار ہے, معاملات ہیں قبلہ مفتی صاحب, اور جو ڈاکٹر ہے وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں. اب وہ اس کے لیے استخارہ کروا رہے ہیں, مطلب پریشانی کا عالم ان کا ایسا ہے. تو کچھ آپ بھی فرمائیں اور کچھ ان کے یہ رہنمائی بھی. سب سے پہلے تو بیٹی کے لیے دعا ہے, اللہ کریم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت طہیر کے واسطے اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اس کے نصیب اچھے فرمائے. اور وظیفہ آپ ایسا ہے کہ آپ جب بھی جائیں ڈاکٹروں سے ٹائم لینے یا علاج کے لیے اس کے نکلیں تو حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی کھلی تسبیح کریں, کھلا پڑھیں اس کو. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ جلد ثواب پیدا فرما دے گا اور انشاءاللہ جلد آپ کو ٹائم جو ہے وہ مل جائے گا. کوشش جاری رکھیں, وظیفہ کرتے جائیں, جب ڈاکٹر کے پاس ٹائم لینے جائیں انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ جی. ہماری دعا ہے جی, اللہ کریم آپ کی بیٹی کے لیے اللہ رب العزت اسے صحت عافیت والی زندگی دے, اور جو مسائل آپ کے ہیں وہ جلد ختم ہوں اور اچھے جو ہے وہ راستے کھل سکیں, اچھے اسباب پیدا ہو سکیں. بیٹیوں کے لیے دعائیں ہیں, اللہ کریم سب کے نصیب بھی اچھے فرمائے اور مسائل اور بیماریاں پریشانیاں بھی دور فرمائے. نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم کالر سے. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ بھائی سہروردی صاحب کا نمبر لینا ہے. سہروردی صاحب سن رہے ہیں, آپ بتائیں کیا سوال ہے. سوال تو جی روحانی مسئلہ آئے گا. اچھا, روحانی مسئلہ ہے. سوال روحانی مسئلہ آئے گا, سہروردی کا نمبر دے دیں, مہربانی فرماتا. اچھا ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے میرے محترم, بہت شکریہ, جزاک اللہ. پر بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی, بالکل ٹھیک ہے, آپ نہیں بات کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروگرام کے آغاز میں اور پروگرام کے درمیان میں بھی خاص طور پہ آپ جیسے بھائیوں کے لیے ہی میں بتایا کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے, مناسب نہیں ہیں سمجھتے, تو آپ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ پرسنل ہیں, واٹس ایپ ہوں, جو بھی, یا خط کے ذریعے, جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے, جو آپ کو مناسب لگتا ہے, اس پہ آپ رابطہ کر کے اپنے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں, مسائل اپنے بتا سکتے ہیں. تو نمبرز ٹی وی اسکرین کا حصہ ہیں, آپ ان کو نوٹ کر لیجئے. جو بھی سوال ہے آپ کا, مسائل ہیں, گفتگو آپ ہم تک پہنچا دیجیے گا. انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو رہنمائی پیر صاحب کی طرف سے آپ کی ہو جائے گی. جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے یا جو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے, روحانی ہو یا جو بھی آپ
मुनासिब लगे, जैसे आपको ठीक लगे आप हम तक सवाल पहुंचा दीजिएगा। मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह नेक्स्ट कॉलर की जानिब और उनसे भी बात करते हैं। कोशिश करेंगे कि उनका भी सवाल हम तक पहुंच जाए। टीवी का वॉल्यूम आप लोग प्लीज़ बंद रखा करें ताकि आसानी हो सके आप लोगों के सवालात सुनने में हमें। बात करते हैं जी हम नेक्स्ट कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम फदा हुसैन इसरार है, मैं खुशहाल से बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई बताएं। और बात यह है कि मैं जो भी काम करता हूँ ना वो उलट हो जाता है, तो बिल्कुल रोजी बंद, कहीं पर काम कर लगता हूँ तो एक दिन या 2 दिन उसके बाद खत्म हो जाता है। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? फदा हुसैन इसरार। वालिदा का नाम? नसीम बीबी। ठीक, चलें इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई करते हैं जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी आपके कॉल का। जो भी काम करते हैं मोहतरम वो उल्ट हो जाता है, उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है। इसके लिए किबला का सवाल है, तो कुछ इनकी रहनुमाई भाई की। मेरे भाई इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप तवक्कुल रखें और मायूसी से बाहर निकल जाएं और नमाज की पाबंदी करें। घर के अंदर का माहौल है उसको थोड़ा सा ठीक करें, इत्तेफाक पैदा करें। ना इत्तेफाकी भी बाज़ दफ़ा इंसान के लिए मसाइल पैदा करती है और रिज़्क़ जो है उसका ख़ात्मा करती है। इत्तेफाक घर में पैदा करें और इसके साथ साथ जब आप नमाज असर पढ़ लें तो 111 मरतबा आपने सूरत कौसर पढ़नी है। 111 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। पहले भी दरूशी पढ़ें, बाद में भी दरूशी पढ़ें और उसके बाद फिर आप अल्लाह के हुजूर में दुआ करें। तो ये अमल आपने जारी रखना है। 11 दिन के बाद आप दोबारा कॉल करके बताएं ज़रा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। 11 दिन के लिए कुछ वज़ाइफ हैं जी जो आप तक पहुंचाए गए हैं। आप ये वज़ाइफ कीजिएगा, फिर उसके बाद आगाह कीजिएगा। जो भी आपके लिए बेहतरी होगी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर बताया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी हम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं जी? कहाँ से? भाई मैं खालदा बात कर रही। मेरा ना मियाँ बीमार रहते ने। अच्छा जी। उन्होंने बहुत ज्यादा मसला बनया है। अच्छा जी। हाँ जी, तो उन्होंने वास्ते कोई दस दे। उन्होंने पट्टियां का खिंचाव, हर बीमारी का घुटना का भी है, जोड़ा का दर्द है, वो बीमार ही रहते हैं। उन्होंने कुछ समझ नहीं लगती, इन्नी दवाई लिया रहा कि कोई पता नहीं लगता। तुम सानू कुछ दस दो। नाम क्या उनका? मुश्ताक अहमद। और उनकी वालिदा का? मुख्तियारा बीबी। ठीक, चले इंशाअल्लाह जी हम जवाब भी देते हैं और दुआ भी फरमाएंगे आपके शौहर के लिए। अल्लाह करीम उन्हें सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारी दुआ है जी इंशाअल्लाह। जी किबला मुफ्ती साहब। जी, बहन से गुजारिश है कि एक तो सब घर वाले नमाज़ पढ़ के नमाज के बाद उनकी सेहत के लिए दुआ किया करें और लाजमी हफ्ते में एक बार सदका दे दिया करें उनका, चाहे जो है वो अनाज का हो, गंदम, चावल, आटा या कोई भी हस्ब तौफीक किसी हकदार को, गरीब को सदका दिया करें। वजीफ़ा उनके लिए ये है कि आप सुबह की नमाज के बाद रोज़ाना 21 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके उनको पिलाएं और रात को इशा की नमाज के बाद या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उनके ऊपर दम कर दें, फूंक मार दें। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह करीम जो है उनके लिए सेहत के असबाब मुहैया फरमा देगा। और अपना मेडिकल चेकअप उनका लाजमी करवाएं और उसकी मेडिसिन भी साथ लाजमी लें। जज़ाकल्लाह जी। मेडिकल ट्रीटमेंट भी लाजिम रखें आप साथ में, उसके साथ साथ ये वज़ाइफ भी करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात बेहतरी की जानिब आएंगे। नेक्स्ट बात करती हैं जी हम कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तोला जी। जी मेरा नाम हुमा है। मेरे 8 साल हो गए शादी को, मेरे बच्चे नहीं और हमारे घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी होती है। तो हमें प्लीज बता दें, परेशानी होती है, हालांकि वजह कोई नहीं होती लेकिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है, लोगों पर परेशानी होती है। अभी 3 बंदे हम लोग घर में रहते तो आप छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है, परेशानी होती है। तो प्लीज मुझे आगे बताएं कुछ इसका वजीफा। नाम क्या है उनका? जी उनका नाम है ताइब। ठीक, चले इंशाअल्लाह जी हम रहनुमाई 9 साल हो गए मेरी शादी को, मेरी औलाद को ही। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए जी। आप परेशान नहीं हो,
عرصہ تو یقیناً کافی ہو گیا ہے شادی کا، اور پھر مسائل آپس میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایسے معاملات ہوں تو پھر کچھ ان وجوہات کی بنا پر بھی آپس میں لڑائی جھگڑا اور مطلب میاں بیوی کے درمیان سسٹم معاملات سے۔ انشاءاللہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں اور نماز پڑھیں۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا لطیفوں کی پڑھ لیا کریں، یا لطیفوں کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ آمین جی، جزاک اللہ جی۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی۔ کچھ وظائف جو بتائے ہیں آپ کیجیے گا انشاءاللہ، میرے مالک نے چاہا تو ضرور مہربانی ہوگی۔ دوبارہ سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا، مزید بتائیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ میں کچھ اور ہوگا تو آپ کو ضرور بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ بشرا جبین پنڈی گھیٹ سے۔ جی میری بہن بتائیں۔ انٹرنیٹ کہانی کی اصلی سے بے کر اصلی اونر فتح محمد ہیں؟ اللہ اکبر، کیسی کیسی کالز آ جاتی ہیں پروگرام میں، اللہ جانے بہن کیا بتانا چاہ رہی تھیں اور کیا جاننا چاہ رہی تھیں۔ بہرحال چلیں جی، اللہ مہربانی کرے، کوشش کیا کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام استخارہ ہے۔ استخارہ پروگرام میں لائیو کال آپ لوگوں کے مسائل کی ہوتی ہے، آپ اپنا سوال بیان کیا کریں، اس کا جواب لیا کریں، اس حد تک رہے تو زیادہ مناسب ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں جی ہم کالر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ اور تو ٹھیک ہے، عامر بات کر رہا ہوں جی، میری والدہ ہے فریدہ بیگم۔ اچھا جی۔ تو دوسرا ایک چھوٹا بھائی ہے عبدالغفار نام ہے۔ اچھا جی۔ تو میری بیوی ہے وہ بھی اسی طرح پریشان رہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو والدہ بھی بس کوئی شوگر آئی رہتی ہے، کوئی بلڈ پریشر، تو چھوٹا بھائی ہے اس کا دل گھبرتا ہے، پریشان ہوتا ہے بڑا، نوکری بھی نہیں جا رہا کام پہ۔ ٹھیک کہ سر کوئی حفاظت ہو یا کوئی دعا کرو یا کوئی۔ اچھا ٹھیک چلیں انشاءاللہ جی، یقیناً دعا بھی ہوگی اور وظائف بھی ضرور آپ کو بتائے جاتے ہیں گھریلو سبھی معاملات کے لیے، بھائی کے لیے، بیگم کے لیے، بچوں کے لیے مشترکہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ وظائف ایسے بتائے جائیں جو آپ سب کے لیے ایک ہی مطلب دفعہ میں پڑھ سکیں۔ جی صاحب، بیمار ہیں گھر میں زیادہ؟ بیمار ہیں، بچے کا مسئلہ بھی ہے، کاروباری بھی۔ جی آپ خود یہ وظیفہ کر لیں اور ساتھ ساتھ گھر والے جو ہے وہ نماز کی پابندی تو کریں ہی کریں، اور گھر میں جو ہے وہ کچھ ماحول ایسا بنائیں کہ صبح کی نماز کے بعد اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے گھر میں تلاوت قرآن پاک کریں، چاہے ایک رکوع کریں، ایک صفحہ کریں، ایک پائیا کریں، جتنا پڑھ سکیں آسانی سے قرآن پاک روزانہ گھر میں پڑھیں، اس سے گھر میں برکات آئیں گی۔ وظیفہ آپ کے لیے یہ ہے، صبح کی نماز کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ شریف اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیں، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 3 تسبیح یعنی کہ 303 بار یا اللہ، یا سلام، یا نافع، یا باسط، یا اللہ، یا سلام، یا نافع، یا باسط، 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن گھر میں صحت بھی جو ہے وہ اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور روزگار کے جو معاملات ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ لاسٹ کالر ہے جی آج کے پروگرام کے، پھر اس کے بعد دعا کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کریں؟ میں دفعہ بات کر رہا ہوں یاری پور سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں کہہ دیجیے ایک دفعہ کال کی تھی پروگرام میں آپ، جی تو میری ذہنی ٹینشن نہیں جا رہی ہے، تو پیر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ صبح سورۃ الرحمن پڑھا کریں۔ کیا مسئلہ کیا تھا؟ ذہنی ٹینشن نہیں جا رہی ہے۔ ذہنی ٹینشن، ٹھیک۔ ہاں ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، تو انشاءاللہ نماز سارے قضا کی چلیں رہ جائے تو ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں میرے محترم، ضرور آپ کو جواب دیتے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ میں اور مسئلے بھی گھریلو بہت ہیں، میں انشاءاللہ پیر صاحب کے نام پہ خط لکھوں گا، تو آپ مجھے تفصیلی بات جو بھی ہو تو بتائیں۔
اچھا جی، آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، اللہ کریم آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ذہنی ٹینشن پریشانی کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت آپ نے شاید غالباً آپ بتائی تھی۔ بھائی آپ کو میں نے بڑا خوبصورت وظیفہ بتایا ہے، سورۃ رحمان کی تلاوت ذہنی ٹینشن کے لیے ہے۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور استغفار کریں جتنا کر سکتے ہیں، تو اسی سورۃ رحمان کو آپ پڑھیں، خط لکھ دیں آپ جوابی لفافے کے ساتھ، اس میں آپ کو وہ چیزیں بنا کے بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اختتام پہ جانے پہنچ چکا ہے، آخر میں دعا انشاءاللہ پیش فرمائیں گے، ہمارے ساتھ سبھی دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ ملاقات انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہے گی پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آمین وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو آج کے اس پروگرام میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے بھی مسائل کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ہماری دعا میں شامل ہیں، جو جس کا مسئلہ ہے یا اللہ اس مسئلے کو حل فرما، جو مقاصد لے کر بیٹھے ہیں ان مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، جو بیمار ہاتھ اٹھا کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں انہیں صاحب اولاد بنا۔ پروردگار عالم جو بے سکون ہیں انہیں سکون قلب عطا فرما، حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما، اتباع رسول نصیب فرما۔ پروردگار عالم، آج کی اس دعا میں ہمارے ایک پرانے دیرینہ ساتھی اور خاص کر کے میرے فیصل آباد کے ہمارے دور کے جب ہم پڑھتے تھے تو وہ بھی اسی دور کے تھے، قاری کرامت علی نعیمی صاحب، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پوری دنیا پہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم، آج کے اس پروگرام میں جتنا بھی عاجزی و انکساری میں رہ کر ہم نے جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبر انور کو راحت کروٹ کروٹ راحت عطا فرما، اپنے خاص جوار رحمت میں قرآن کے صدقے انہیں جگہ عطا فرما، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔